MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामईन इज़ाम, पर्दा नशी मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया और पैदा करके यूं ही छोड़ नहीं दिया। पैदा करने के बाद हम कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, जब तक दुनिया में ज़िंदा रहेंगे हमें क्या करना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, हमारे जो मसाइल हैं, खाने पीने के मसाइल हैं, सोने जागने के मसाइल हैं, तिजारत ज़राअत के मसाइल हैं, खेती बाड़ी है, ये तमाम जो हमारे साथ मसाइल हैं, उन मसाइल को हम कैसे हल करें। जो प्रॉब्लम्स दुनिया में आदमी आने के बाद जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उनको कैसे हल करें, इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया। सबसे पहले तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजे। सारे नबियों का सिलसिला चलता रहा, नबी आते रहे, अपनी कौम को समझाते रहे, लोगों को बतलाते रहे। सबसे पहले तो ईमान और तौहीद की दावत देते रहे कि देखो पहले ये मान लो कि हमें कोई पैदा करने वाला है और हमें उसने ताकत दी है, क़ुव्वत दी है, तभी हम कुछ कर पा रहे हैं, और वो ज़ात का नाम अल्लाह है, वो अकेला है, तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। तो सबसे पहले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर तौहीद की तालीम दिए, रिसालत की तालीम दी कि हम सब अल्लाह के नबी हैं, हम भेजे गए हैं अल्लाह की तरफ से, नबी हैं, हम पर भी ईमान लाना ज़रूरी है, हम अल्लाह के पैगाम को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो नबूवत का सिलसिला जारी किया। बहुत से मौके पर आसमानी किताबें, सहीफ़े नाजिल किए ताकि किसी भी तरह लोगों की रहनुमाई हो जाए। ये सिलसिला चलते 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 जनाब नबी करीम हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आन पहुँचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद कुरान ने ऐलान कर दिया कि अब इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। नबूवत का दरवाज़ा बंद, नबूवत का सिलसिला ख़त्म, अब नबी कोई नहीं आएगा, अब दूसरा कोई नबी आसमान से नहीं आएगा। साथ ही साथ कुरान के बारे में भी ऐलान हो गया कि अब इसके बाद कोई किताब भी नहीं आसमान से नहीं आने वाली, कोई सहीफ़े भी नहीं आने वाले। अब क़यामत तक के सारे मसाइल का हल जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में और आप के जो कुरान पाक दिया है उस कुरान पाक में टटोलना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जब ये सवाल किया गया था तो अल्लाह के नबी ने भी फरमाया था, जब उन्हें अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी आपके बाद आप तो आखिरी नबी हैं, कहते आप जब चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, कौन हमारी रहनुमाई करेगा, कौन रहबरी करेगा, कौन हमारी रुश्द व हिदायत का सबब बनेगा। तो अल्लाह के नबी हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरक्तु फ़ीकुमुल अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीज़ छोड़ कर जाता हूँ, दो चीज़ छोड़ा हूँ, किताबुल्लाही व सुन्नतु रसूली, मैं अल्लाह की किताब को छोड़ा हूँ और अल्लाह के रसूल की सुन्नत को छोड़कर जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो इसको मजबूती से पकड़ लेगा, यानी कुरान मुक़द्दस को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुरान पाक को अपना रहनुमा रहबर बना लेगा और जनाब नबी करीम हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत को अपना लेगा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कभी वो रास्ते से नहीं हटेगा। कहा कि इसको मजबूती से दांत में दबाकर पकड़ लेना। अल्लाह के नबी ने फरमाया दो चीज़ छोड़कर जाता हूँ, इन दोनों चीज़ों को मजबूती से दांत में पकड़ लेना। ये मिसाल इसलिए दिए हैं कि ज़रा सा भी उसके अंदर ढील नहीं होनी चाहिए। कुरान के मामले में, सुन्नत के मामले में, ऐ मेरी उम्मत
سن لو، ذرا بھی ڈھلائی سے کام نہ لینا۔ آدمی اگر کسی کو بچانے کے لیے، کسی کو نکالنے کے لیے اگر کوئی ڈور ڈالا رہتا ہے اور وہ ڈور کو ادھر سے کھینچتا ہے اس کی وزن سے، تو آدمی طاقت پورے ایک طرح سے لگا دیتا ہے، اور ضرورت پڑتی ہے تو دانت سے دبا لیتا ہے کہ طاقت اور بڑھ جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی مثال دے کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے ساتھ بھی آپ لوگوں کا معاملہ اسی طرح ہونا چاہیے، دانت سے، ہاتھ سے، پیر سے تو پکڑ کے رکھنا، جکڑ کے رکھنا کہ ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹ پائے، قرآن نہ چھوٹ سکے، حدیث نہ چھوٹنے پائے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اس کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی ناکام و نامراد نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، ہماری رہنمائی اور رہبری فرمائی، اور رہنمائی رہبری فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد بھی بتلا دیا کہ دیکھو تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ نے مقصد کو بتلا دیا، کیا اعلان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ لوگوں دیکھو ہم نے انسان و جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف تمہیں دنیا میں پیدا کر، ہمیں دنیا میں جو آئے ہیں وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اللہ کی عبادت کے علاوہ اور کوئی کام ہمارا نہیں ہے۔ اب بچے سے پڑھے لکھے بچے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے بہت سارے انٹلیکچول، ان کے ذہن میں ایک کوشچن آ رہا ہوگا، ایک سوال اٹھ رہا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں، پھر یہ کھانے پینے کا جھمیلہ کیوں دیے، کمانے کا جانے کا جھمیلہ کیوں دیے، شادی بیاہ کا جھمیلہ کیوں ہمارے سر پر ڈال دیے؟ اللہ تعالیٰ تو اعلان کرتے ہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں۔ اگر عبادت کے لیے پیدا کرنا تھا تو کم از کم کھانے پینے کا جھمیلہ نہ رہتا ہمارے ساتھ شادی بیاہ کا جھمیلہ نہ رہتا، ہمارے ساتھ کھیتی باڑی کا معاملہ نہ رہتا، تو ہم ہر گھڑی عبادت میں لگے رہتے۔ یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے۔ قرآن نے جب یہ اعلان کر دیا کہ صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تو خود بخود یہ سوال اٹھتا پھر یہ سارے جھمیلوں کا کیا ہوگا؟ تو میرے دوست و بزرگوں، اس کا بھی حل قرآن پیش کرتا ہے، اس سوال کا جواب بھی قرآن دیتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، آپ کو بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤ تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق کھانا کھاؤ، پیٹ تمہارا بھرے گا اور رسول اللہ کی سنت پر عمل ہوگی، عبادت بھی ہو جائے گی خود بخود۔ آپ کو پیاس لگتی ہے، پانی پیو، سنت کے مطابق پانی پی لو، آپ کی پیاس بھی مٹے گی اور عبادت بھی ہو جائے گی۔ سونا، نیند آ رہی ہے، آپ کو سونے کی خواہش ہے، بستر پہ جاؤ تو سنت کے مطابق بستر پہ جانا اور سنت کے مطابق سو جانا، آپ کی نیند بھی پوری ہوگی، آرام و راحت بھی ملے گی، عبادت بھی ہو جائے گی۔ شادی بیاہ کرنی ہے تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق شادی بیاہ کیجئے۔ تجارت کرنی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق آپ تجارت کیجئے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تمہارا پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے، اور وہ عبادت کس طرح سے ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا لو تو تمہارا ہر کام عبادت میں شمار ہوگا۔ آپ کا سونا، آپ کا اٹھنا، آپ کا جاگنا، آپ کا بازار جانا، بازار سے آنا، کھانا کھانا، پانی پینا، بیت الخلا جانا، گویا ہر کام جو ہے عبادت شمار کر لیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ جب اتباع کر لیں گے تو ہم مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کیا ہوتا ہے، دنیا کا بھی یہ دستور ہے کہ جب آدمی کوئی کام کرتا ہے کسی مقصد کے لیے، اگر وہ مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا ہے تو خود بخود وہ اس کام سے دل ہو جاتا ہے۔ ایک ادنا سا بار بار آپ علماء اکرام سے مثال سنے ہوں گے کہ ایک آدمی گائے پالتا ہے، کوئی جانور پالتا ہے دودھ کی غرض سے کہ میں جانور پالا ہوں اس میں دودھ ہوگا،
اگر جانور کو بڑے محنت سے مشقت سے جانور کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے، جانور جب دودھ دینے کے موقع آتا ہے تو دودھ اگر نہیں دیتا ہے، خدا نہ خواستہ جانور بانجھ ہو جاتا ہے، تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے مقصد کے مطابق نہیں ہے، ہمارا جو مقصد تھا اس پر پورا نہیں اتر رہا ہے، تو فوراً کیا کرتے ہیں، اس گائے کو کسائی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھائی لے جاؤ، تم اسے کاٹ لو، یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے، یہ جانور ہمارے مقصد کے خلاف ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا، مقصد بتلا دیا کہ تمہارا مقصد پیدا کرنے کا عبادت ہے، اور وہ عبادت اس طرح سے ہوگا کہ میرے نبی کی سنت پر عمل کرنا، ان کے طریقے کو مان لینا، قرآن کی رہنمائی پہ چلنا۔ اگر ہم اس مقصد سے پہ کھرے نہیں اتریں گے تو پھر وہ اللہ جو سب کا مالک ہے، ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا پروردگار ہے، اس اللہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے جانور کو کسائی کے حوالے کر دیا تھا، اللہ کو یہ اختیار ہے یہ انسان جو مقصد کے خلاف جا رہا ہے اس کو کسی طوفان کے حوالے کر دے، اس کو کسی زلزلے کے حوالے کر دے، اس کو کسی فساد کے، کسی رائٹ کے حوالے کر دے، اس کو کسی کے ظالم حکمراں مسلط کر دے، ظلم و ستم کا شکار بنا دے۔ اللہ کو اختیار ہے کہ انسان بے مقصد بن گیا ہے، وہ جس کسائی کے حوالے کرنا چاہے اللہ کو یہ اختیار ہے، وہ حوالے کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا پڑے گا، یہ جاننا پڑے گا کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور وہ مقصد قرآن نے بتلا دیا ہے کہ آپ اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم مقصد نہیں جانتے ہیں تو ہمارے ذمہ لازم کیا گیا ہے، اگر آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے تو جا کے معلومات حاصل کرو۔ کم از کم ایک کامن سینس تو ہونی چاہیے آدمی کا، اللہ ہم کو کیوں پیدا کیا، یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آنا چاہیے۔ جب یہ سوال خود بخود ہوگا کہ اللہ نے ہم کو آخر کیوں بنایا ہے، تو جب یہ سوال اٹھے گا تو اس کی کیوریسٹی بڑھے گی، اس کا تجسس بڑھے گا، اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے گا کہ کیا اس کا جواب ہو سکتا ہے، پھر وہ ٹٹولے گا تو اس کو ساری چیزیں آہستہ آہستہ ملتی جائیں گی۔ لیکن ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ کبھی ہم اپنے بارے میں غور ہی نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، کبھی ہم سوچتے نہیں اس بات کو لے کر کے ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں گھوم کر اور اس کے متاثر ہو کر ہم سوچتے ہیں کہ دنیا ہی ہماری سب کچھ ہے، اور اسی دنیا میں آگے بڑھنے کی پوری محنت، پوری تگودو، پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے، ہماری دنیا بڑی ہو جائے، اچھا سا بڑھیا گھر بن جائے، اچھی سی بڑھیا سی ملازمت مل جائے، اچھی تنخواہ مل جائے، اچھے پیسے آ جائیں، کچھ زمین و جائیداد کر لیے جائیں۔ ہماری زندگی کا بس یہی مقصد رہ گیا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، کوئی چیز نہیں رکھیں گے۔ ہزاروں کروڑ پتی لکھ پتی لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے، ان کی بلڈنگیں دھری کی دھری رہ گئی، دولت تو اس کی پڑی کی پڑی رہ گئی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے دولت کمایا، رات دن محنت کر کے، مشقت کر کے، رات و دن۔ میرے خود ایک جاننے والے کا واقعہ ہے یوپی کا، میں یوپی کی سرزمین کا میرے ایک ساتھی والے کے رشتہ دار کا واقعہ ہے۔ اس کے گھر میں ایک بچہ تھا اور وہ بڑی محنت سے ماں نے اس کو پڑھائی۔ باپ تھوڑی عمر کو گیا تھا کہ باپ انتقال کر گیا۔ ماں پوری محنت جدوجہد کر کے، وہ آنگن واڑی میں اس کی ملازمت ماں کی تھی، وہ اپنے بچے کی محنت کر کے، مزدوری کر کے اس کو پڑھائی لکھائی، اور لکھانے کے بعد کسی طرح سے وہ بچہ جب تھوڑا سا پڑھ لکھ کر قابل ہو گیا، اس کو باہر کسی کمپنی کے اندر جاب مل گئی۔ تو وہ جب جاب کے چکر میں باہر چلا گیا، ماں ادھر پکارتی رہی، بلاتی رہی کہ بیٹا آ جاؤ، یہیں پہ روکھی سوکھی جو ملے گا یہیں پہ کھا کے رہ جائیں گے، میرا تو تم ہی ایک سہارا ہو، یہاں پر کوئی ہے نہیں، تم اتنے زمانے سے وہاں پر باہر ہو۔ ہر 2 سال کے لیے، جب 2 سال ہوتا پھر اس کا پروموشن ہو جاتا، پھر 2 سال ایکسٹینشن، پھر پروموشن ہو جاتا۔ پروموشن کی لالچ میں سال بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ 8 سال بیت گئے اپنے بیٹے سے جدا ہونے کے لیے۔
بہرحال بچہ باہر تھا، وہاں رہتے ہوئے ماں نے اس کی یہاں شادی کا انتظام کیا کہ شادی کریں گے۔ اس دوران وہ پیسے بھیجتا رہا اور زمینیں جائیداد خریدتا رہا، گھر بناتے ماں بناتی رہی اور اس کے رشتے کا انتظام ہو گیا۔ بچہ آئے گا، اس کی رشتہ داری ہوگی، اور ایئرپورٹ سے اترا ہے اور ایئرپورٹ سے اتر کے ٹرین اسٹیشن جا رہا ہے ٹرین پکڑنے کے لیے ممبئی کے اندر، راستے میں حادثہ ہوتا ہے اور جان چلی جاتی ہے۔ ذرا بتائیے 8 سال ماں سے دور اس لیے رہا کہ پیسے کماؤں گا، کچھ کر لوں گا، اس کے بعد جاؤں گا۔ ماں کہتی رہی بیٹا آ جاؤ، ہمیں جو اللہ تعالیٰ مقدر میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔